बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्लत व मालूल कॉज और इफ़ेक्ट के हवाले से हमारी गुफ्तगू चल रही थी। इल्लत व मालूल के बहुत सारे क़वानीन हैं, लॉज़ हैं। आज एक अहम कानून इल्लत व मालूल के हवाले से इस हवाले से हमारी गुफ्तगू होगी। अब से पहले ये बयान हो चुका कि इल्लत और मालूल में जो तअल्लुक़ और राबिता है वो वजूदी तअल्लुक़ और राबिता है। ये इल्लत है जो मालूल को वजूद अता करती है और मालूल है जो इल्लत से वजूद अख़ज़ करता है और उससे वजूद ले लेता है। बस इल्लत और मालूल में एक ख़ास किस्म का गहरा तअल्लुक़ और राबिता है। इस तअल्लुक़ को समझने के लिए इल्लत और मालूल के कुछ अहम क़वानीन की तरफ हम इशारा करेंगे। आज इल्लत और मालूल के हवाले से जो पहला कानून है उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पहला जो कानून है वो ये है कि इल्लत और मालूल में मइयत होती है, यानी इल्लत और मालूल हमेशा हमराह होते हैं। इंग्लिश में कहा जाता है म्यूचुअल नेसेसिटी बिटवीन कॉज एंड इफ़ेक्ट। यहाँ इल्लत से मुराद इल्लत ताम्मा है, यानी जब किसी चीज़ की पूरी और हकीकी इल्लत, जब उसका जो कॉज़ है, परफेक्ट कॉज़ है, टोटल कॉज़ है, वो जब आ जाए तो मुमकिन नहीं है मालूल उसके हमराह ना हो, या अगर मालूल आ जाए तो मुमकिन नहीं है उसकी इल्लत उसके हमराह ना हो। इन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो सकता कि इल्लत का वजूद हो लेकिन मालूल का वजूद ना हो, या मालूल का वजूद हो लेकिन इल्लत का वजूद ना हो, या मसलन इल्लत आज आ जाए मालूल कल आ जाए, या मालूल आज हो और इल्लत बाद में आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए। ये नहीं हो सकता। और ये सब चीज़ें अक़ली तौर पर अगर आप देखें तो गैर माक़ूल हैं। अगर हकीकत में इल्लत और मालूल का अगर आप तसव्वुर कर लें सही तरह से तो ये बात ख़ुद ब खुद समझ में आ जाती है। इसी तरह से एक दूसरे पहलू से देखें तो जूँ ही इल्लत ख़त्म हो जाए तो मालूल का ख़त्म होना भी ज़रूरी है। जूँ ही मालूल चला जाए, ख़त्म हो जाए, तो वहीं से हम समझ लेते हैं कि इसकी इल्लत दर हकीकत ख़त्म हुई है और चली गई है। अरबी में कहा जाता है अल वजूद इंदल वजूद, अल इंतिफ़ा इंदल इंतिफ़ा, यानी इनमें से कोई एक, इल्लत और मालूल में से कोई एक मौजूद हो तो दूसरे का मौजूद होना ज़रूरी है। इनमें से कोई एक चला जाए तो दूसरे का भी चले जाना और ख़त्म होना ज़रूरी है। अब इसकी दलील क्या है? अगरचि बहुत हद तक ये बात वाज़ेह है लेकिन अक़ली तौर पर इसके ऊपर दलील भी कायम की गई है। इसकी दलील ये है कि अगर किसी चीज़ की इल्लत ताम्मा आ जाए, उसका जो टोटल कॉज है वो आ जाए और उसके बावजूद उसका मालूल ना आए, उसके मालूल का वजूद ना हो, तो दर हकीकत ये है कि जिस चीज़ को आपने इल्लत ताम्मा समझा है हकीकत में वो इल्लत ताम्मा थी नहीं, आपने गलत समझा है। और अगर इल्लत ताम्मा के होने के बावजूद उसके मालूल का वजूद ना हो तब पूछा जाएगा उस मालूल के ना होने का, यानी उस मालूल के मादूम होने का उसकी क्या इल्लत है, उसकी क्या वजह है। अगर कहें कि उसके अदम की इल्लत मौजूद है तो उसका ये नतीजा निकलेगा कि एट अ टाइम उस मालूल के वजूद की भी इल्लत मौजूद है और उसके अदम की भी इल्लत मौजूद है, और ये दोनों बातें आपस में कंट्रडिक्शन रखती हैं और ये दोनों बातें आपस में जमा नहीं हो सकती। फ़लसफ़े की ज़बान में कहा जाता है ये इज्तिमाई नक़ीज़ैन है, यानी एक चीज़ के वजूद की भी इल्लत हो और अदम की भी इल्लत हो, और अक़ल इस बात को कबूल नहीं करती। और अगर कोई ये कहें कि उस चीज़ के मादूम होने की इल्लत मौजूद नहीं है, तब सवाल ये होगा जब मादूम होने की इल्लत मौजूद नहीं है तो वो चीज़ क्यों कर मादूम हो जाए। कोई भी चीज़ जिस तरह से बग़ैर इल्लत के मौजूद नहीं हो सकती, इसी तरह से बग़ैर इल्लत के वो मादूम भी नहीं हो सकती। बस जब वजूद की इल्लत मौजूद है, फ़र्ज़ ये है कि उस चीज़ की इल्लत ताम्मा मौजूद है, तो हर हाल में उस मालूल को भी उसके हमराह मौजूद होना चाहिए, ज़रूरी है। दूसरी तरफ से आ जाइए, जब मालूल मौजूद हो तो उसकी इल्लत का उसके साथ और उसके हमरा होना ज़रूरी है। जब मालूल हो तो हतमी तौर पर उसकी इल्लत होगी, चूँकि मालूल बग़ैर इल्लत के हो ही नहीं सकता। मालूल का सारा वजूद और उसका सारा दारो मदार इल्लत से वाबस्ता है। ऐसे में कैसे मुमकिन है कि मालूल हो लेकिन उसकी इल्लत ना हो? बस इल्लत का मालूल के हमरा होना ज़रूरी है। बहरहाल अज़ीज़ अल मोहतरम, अगर यहाँ कोई ये कहे कि मालूल, चूँकि बाज़ लोगों की तरफ से यहाँ एक इश्काल जो है वो मतरह किया गया है, उन लोगों ने ये समझा है कि किसी चीज़ के वजूद में आने के लिए, एग्जिस्टेंस में आने के लिए तो इल्लत की ज़रूरत है, लेकिन उसको अपना वजूद बरकरार रखने के लिए, अपने वजूद को कंटिन्यू करने के लिए उससे शायद इल्लत की ज़रूरत ना हो। ये दर हकीकत वही हुदूस वाला नज़रिया है। जब हमने पिछले लेक्चर में इल्लत की तरफ मुहताज होने का जो मेयार और क्राइटेरिया है उस हवाले से जब गुफ्तगू की थी तो वहाँ पर जो हुदूस वाला नज़रिया था उसको हमने गलत साबित किया था और ये कहा था कि जिस तरह से एक चीज़ को वजूद में आने के लिए इल्लत की ज़रूरत है, उसको अपना वजूद बाकी रखने के लिए भी इल्लत की ज़रूरत है। चूँकि इल्लत की तरफ मुहताज होने का जो क्राइटेरिया है वो मुमकिनुल वजूद होना है, वजूद का फ़कीर और मुहताज होना है।
تو جو واجب الوجود نہیں ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ سب چونکہ ممکن الوجود ہیں، اور وہ ممکن الوجود اپنے وجود میں ہمیشہ اپنی علت کی طرف محتاج ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں کوئی بھی ممکن الوجود، کوئی بھی فقیر موجود جو اس کائنات میں ہے، وہ ترقی اور تکامل کا سفر طے کر کے کبھی بھی واجب الوجود بن نہیں سکتا. اس نے ہمیشہ ممکن الوجود ہی رہنا ہے. تو جب وہ ہمیشہ ممکن الوجود ہے، ہمیشہ وہ کانٹینجنٹ ہے، تو کانٹینجنٹ ہمیشہ کے لیے اپنی علت کی طرف محتاج ہوتا ہے. تو یہ بات پچھلے لیکچر میں بھی ایک حد تک واضح ہو گئی تھی. یہاں ایک اہم نقطہ جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ علت اور معلول کا ایک ساتھ ہونا، ہمراہ ہونا ضروری ہے، تو اس سے ٹائم اور زمان کا کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ انہیں ایک ہی ٹائم میں ہونا چاہیے. دیکھیے، اگر علت اور معلول دونوں زمانی ہو، وہ ٹائم کے اندر ہو، یعنی وہ مادی چیزیں ہوں، تو مادی چیز کا چونکہ ٹائم ہوتا ہے، اس کا زمان ہوتا ہے، لہٰذا علت اور معلول ٹائم کے لحاظ سے بھی ہمراہ ہوں گے. یعنی جس وقت میں، جس زمان میں، جس ٹائم میں علت ہوگی اسی ٹائم میں معلول ہوگا، اور برعکس بھی جب بھی معلول ہو اسی زمان اور ٹائم میں علت بھی ہوگی. لیکن علت و معلول کا جو حقیقی قانون ہے اور اس کا جو حقیقی مفہوم ہے، اس کے اندر ٹائم کا کانسیپٹ اس کے اندر موجود نہیں ہے. یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے مادی چیزوں کے اندر علت اور معلول کا قانون جاری ہوتا ہے، اسی طرح سے جو غیر مادی چیزیں ہیں، جو مجردات ہیں، جو میٹا فزیکل ایگزسٹنس ہیں، ان میں بھی یہ قانون جاری ہوتا ہے، اور وہاں ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. لہٰذا علت و معلول کے قانون کے اندر بعض دفعہ ہم ہمراہ ہونا، ساتھ ہونا، اس طرح کے جب الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ہمارے پاس چونکہ الفاظ کی گنجائش نہیں ہے، ہمیں لفظ نہیں ملتا، تو اس وجہ سے ہم اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں. کلن جب ہم مجردات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو مجردات میں چونکہ ٹائم تو نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے ٹائم سے نکل کر اور اس سے ہٹ کر گفتگو کرنا عام طور پر ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا وہاں ہم اس طرح کی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. بہرحال صرف مثال سے اس بات کو مزید سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. وہی مثال جو پہلے بھی بیان کی تھی اسی کو ایک دفعہ ریوائز کرتے ہیں. دیکھیے، جب میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ دروازہ کھولنا ہے، تو میرا ارادہ علت ہے میرے ہاتھ کی حرکت کے لیے، اور میرے ہاتھ کی حرکت جو ہے وہ علت ہے چابی کی حرکت کے لیے، اور چابی کی حرکت علت ہے تالا کھلنے کے لیے، اور تالا کھلنا وہ علت ہے مثلا دروازہ کھلنے کے لیے. یہاں پر جو ہے اگر علت و معلول کا قانون دیکھیں تو ہمیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں پر ٹائم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ہمراہ ہے، حالانکہ ٹائم کے لحاظ سے دیکھیں تو ان میں کوئی تقدم و تأخر نہیں ہے. یعنی یہاں پر یہ جو چار فعل انجام پائے ہیں در حقیقت وہ ایک دوسرے کے بالکل ساتھ ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ علت پہلے ہو معلول بعد میں ہو، یہ چاروں افعال ایک ساتھ انجام پائے ہیں. ہاں، ہماری عقل تحلیل کے ساتھ انالائز کر کے یہ سمجھتی ہے کہ میرا ارادہ پہلے ہے، اس کے بعد ہاتھ کی حرکت ہے، اس کے بعد چابی کی حرکت ہے. یہ صرف تحلیل عقلی ہے، ورنہ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کوئی ٹائم کا جو ہے وہ فاصلہ ان کے درمیان موجود نہیں ہے. ان میں جو تقدم اور تأخر ہے اسے کہا جاتا ہے، یہ تقدم اور تأخر زمانی نہیں ہے، ٹائم کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ فلسفے کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے یہ تقدم اور تأخر رتبتاً، ایک کا رتبہ جو ہے وہ پہلے ہے اور ایک کا رتبہ بعد میں ہے. انشاءاللہ یہ باتیں بعد میں جب ہم خداوند متعال کے حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس کے فعل کے حوالے سے گفتگو کریں گے تو وہاں ہمیں فائدہ دیں گی. اب آئیے یہاں پر ایک اشکال اور اس کا جواب آپ کی خدمت میں. اس قانون کے اوپر بعض دفعہ اشکال کیا جاتا ہے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ علت اور معلول کا ہمیشہ ہمراہ ہونا، ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، تو ہم اپنے ارد گرد اپنے اطراف میں جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری مثالیں ایسی دیکھتے ہیں کہ جہاں پر علت اور معلول ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں، ایک دوسرے کے ہمراہ نہیں ہیں. بہت سارے موارد میں علت ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کا معلول باقی اور برقرار رہتا ہے. انجینئر کی مثال لے لیجئے کہ انجینئر یا جو مزدور ہے وہ ایک بلڈنگ، ایک عمارت بناتے ہیں، اور اس کے بعد ممکن ہے وہ انجینئر وہاں سے چلا جائے، مزدور چلا جائے، حتیٰ اس دنیا سے چلا جائے، مر جائے، اس کے باوجود وہ عمارت، وہ بلڈنگ اپنی جگہ باقی اور برقرار رہتی ہے. تو دیکھیے، علت چلی گئی، علت ختم ہو گئی لیکن معلول باقی ہے. یا ایک اور مثال جو مثلا پیش کی جا سکتی ہے، بہت ساری مثالیں ہیں کہ مثلا آگ کو آپ کہتے ہیں کہ آگ علت ہے پانی کے گرم ہونے کے لیے، لیکن آگ ختم ہو جاتی ہے لیکن اس کے باوجود وہ پانی کافی مدت تک کے لیے وہ پانی جو ہے وہ گرم رہتا ہے. اب دیکھیے یہاں علت اور معلول میں ہمراہی نہیں ہے، علت ختم ہو گئی لیکن معلول پھر بھی باقی اور برقرار ہے. تو ان مثالوں سے ہم سمجھتے ہیں کہ علت اور معلول کا ایک ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. تو عزیزان محترم، اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ جنہوں نے یہ اشکال کیا ہے در حقیقت وہ علت کی اقسام سے اور علت و معلول کی حقیقت سے وہ آشنا نہیں ہیں، ورنہ یہ بات نہیں کرتے.
انشاءاللہ آگے جا کر علت کی جو اقسام ہیں ان سے بھی ہم آشنا ہوں گے، اور یہ جو مثالیں پیش کی گئی ہیں ان کو فلسفے کی اصطلاح میں علل اعدادی کہا جاتا ہے، یہ حقیقی علتیں نہیں ہیں۔ تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ گفتگو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلی مثال میں دیکھیے کہ جن چیزوں کو علت بنا کر پیش کیا گیا کہ ایک عمارت کے قائم اور برقرار رہنے کے لیے انجینئر مثلا اس کی علت ہے، مزدور اس کی علت ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے انجینئر صرف اس بات کی علت ہے کہ وہ عمارت کا نقشہ بناتا ہے اور اس کا سٹرکچر بنا کر وہ آپ کو دیتا ہے، تو واقعاً وہ اس کی علت ہے۔ اگر انجینئر نہ ہو تو وہ نقشہ بھی نہیں بنے گا، تو یہاں تک بات درست ہے۔ اسی طرح سے جو مزدور ہیں وہ عمارت کی جو اینٹیں ہیں، اس کی کھڑکیاں ہیں، اس کا دروازہ ہے مثلا، یہ ساری چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے اور ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ رکھنے، اس کے لیے وہ علت ہے مثلا، اور یہ کام انجام نہیں پا سکتا جب تک وہ مزدور نہ ہو، اور مزدور کے ہونے اور اس کام کے انجام پانے میں ہمراہی ہے، یہ دونوں کام ایک ساتھ انجام پائیں گے۔ تو یہاں تک۔ لیکن جب ان لوگوں نے یہ سارے کام کر دیے، اس کے بعد اگر عمارت کھڑی ہے تو یہاں عمارت کے باقی اور برقرار رہنے کی جو علت ہے وہ انجینئر نہیں ہے، وہ مزدور نہیں ہے، بلکہ عمارت کے اندر جو پلرز ہیں مثلا، اس کے اندر مثلا اینٹوں کی جو ایک خاص ترتیب ہے جس میں ہر اینٹ نے دوسری اینٹ کا وزن اٹھایا ہوا ہے، یہ جو خاص ترتیب ہے، شکل و صورت، یہ اس کی علت ہے، اور یہ علت جب تک باقی ہے وہ عمارت بھی باقی رہے گی، اور جو ہی اس کی مثلا اس کا ستون گر جائے، اس کی اینٹیں گر جائیں تو وہ عمارت بھی ختم ہوگی اور وہ گر جائے گی۔ لہٰذا علت و معلول میں ہمیشہ ہمراہی ہے۔ دوسری مثال جو پیش کی اس میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب آپ نے آگ لگائی اور اس آگ کے نتیجے میں پانی جب گرم ہوا تو آگ پانی کے گرم ہونے کے لیے علت ہے، لیکن جب وہ پانی گرم رہتا ہے کچھ مدت تک کے لیے، اس کی علت جو ہے وہ آگ نہیں ہے۔ یہاں پر جس طرح سے فزکس کے اندر بیان کیا جاتا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ آگ جب آپ لگاتے ہیں تو در حقیقت پانی کے اندر جو مولیکیولز ہیں اس کے، ان کے درمیان فاصلہ ایجاد ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ اس پانی کا حجم بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور بعض دفعہ برتن سے جو ہے وہ باہر بھی آ جاتا ہے۔ تو در حقیقت آگ علت ہے، کاز ہے اس بات کے لیے کہ پانی کے مالیکیولز کے درمیان فاصلہ ایجاد ہو جائے، اور جب فاصلہ ایجاد ہو جائے تو اس سے اس کے اندر گرمی جو ہے وہ ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا جب تک آگ جل رہی ہے مالیکیولز کے درمیان فاصلہ بھی ایجاد ہو رہا ہے، علت اور معلول ایک ساتھ ہے۔ اور جب آگ بجھ گئی یا آپ نے آگ کو وہاں سے دور کر لیا تو چونکہ ایک مرتبہ فاصلہ ایجاد ہو چکا تھا، جب تک فاصلہ ایجاد ہے تب تک آپ کو وہ پانی گرم ہی ملے گا، اور آہستہ آہستہ چونکہ آپ نے آگ ہٹا دی ہے لہٰذا وہ فاصلہ بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ پانی دوبارہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ لہٰذا اس طرح کی اور جتنی بھی عام طور پر مثالیں پیش کی جاتی ہیں ان سب میں حقیقت میں آپ کو اس کی جو چیز کی مثلا اس کے وجود میں آنے کی جو علت ہے اس کو الگ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کے باقی اور برقرار اور کنٹینیو رہنے کی جو علت ہے اس کو الگ سے آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بس عزیزان محترم، آج آپ کی خدمت میں علت اور معلول کے درمیان جو ایک اہم قاعدہ برقرار ہے اس قاعدے کے حوالے سے گفتگو ہوئی کہ علت اور معلول میں معیت ہوتی ہے، ہمراہی ہوتی ہے، میچولیٹی ہوتی ہے، کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ معلول یا علت میں سے ایک ہو دوسرا اس کے ہمراہ اور اس کے ساتھ نہ ہو، یہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اگر موجود ہیں تب بھی ساتھ ہوں گے، اگر معدوم ہو اور ختم ہو جائے ان میں سے کوئی ایک تو دوسرا بھی حتماً اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسطوں میں علت و معلول کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہے اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے اور کچھ مزید قوانین سے آشنا ہوں گے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔